बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनवरी के आखिरी महीने तक ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि ये जंग है और अब इस जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा है। ये तो है अपोजिशन का मौक़िफ़, लेकिन हुकूमत की तरफ से आज ऐलान किया गया है कि 26 नवंबर से पाकिस्तान भर में तालीमी इदारे जो हैं उनको बंद किया जा रहा है, और इसके अलावा पंजाब में शाम 6 बजे के बाद जो मार्केटें हैं इनको भी बंद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक ट्वीट बड़ी अहम है। इस ट्वीट में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में पीडीएम अपने जलसों के तसलसल पर इसरार करके अवाम और उनकी मुआश जानबूझ के ख़तरे में डाल रही है, क्योंकि अगर इसी शरह से केसेस बढ़ते रहे तो हम मुकम्मल लॉकडाउन की जानब बढ़ने पर मजबूर होंगे और नताइज की ज़िम्मेदार पीडीएम होगी। यानी इसका मतलब यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी एक मुकम्मल लॉकडाउन के बारे में सोच रहे हैं, और अगर ये मुकम्मल लॉकडाउन हो जाता है, क्या अपोजिशन इसकी पाबंदी करेगी? इस वक्त मुल्क में जो सियासी इख्तलाफ है, ऐसा लगता है कि वो एक इंतकाम की हद तक इतना बढ़ चुका है कि अपोजिशन की लीडरशिप ने न सिर्फ अपनी जानें ख़तरे में डाल दी हैं बल्कि अपने हामियों की जानों को भी ख़तरे में डाल दिया। ये सूरत हाल है, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। तो इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, और पीडीएम के नुमाइंदे हैं जनाब बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। रांझा साहब, हमने अब पीडीएम का नुमाइंदा एक ही बुलाया है, क्योंकि 11 जमातें हैं तो एक नुमाइंदा ही बुला सकते हैं ना, हम 3-4 तो नहीं बुला सकते। हर जमात का अपना मंशूर है जी, हर बात का थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। चले ठीक है, सबको बुलाया। अच्छा, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि फवाद चौधरी साहब, अगर आपको याद हो तो 5-6 महीने पहले, यानी कि मार्च या अप्रैल की बात है, उस वक्त बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब ये जब मुकम्मल लॉकडाउन की बात करते तो वज़ीर आज़म इमरान खान कहते थे नहीं, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। जून के महीने तक वज़ीर आज़म इमरान खान यही कहते थे कि नहीं, अब हम वापस कभी लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। अब वो लॉकडाउन का इशारा दे रहे हैं। क्या वाकई हालात इतने तशवीशनाक हैं कि हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ चले जाना चाहिए? पहली बात तो ये आप कह रहे थे ना कि पीडीएम के 11 पार्टियां हैं और मोहसिन को बुलाया है। एक्चुअली ये 11 गंजे हैं जो दंगे के लिए लड़ रहे हैं, और इनको पता ही नहीं चल रहा कि हमने आखिर हमारा मकसद क्या है और करना क्या है, और हम आखिर जो है ये सारी हमारी एफर्ट और कोशिश है क्यों। और इसी तरह जो है इनका एक सियासी अलायंस बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि ये मुकम्मल लॉकडाउन वाली बात है, देखिए बात यह है कि ये कोई सियासी बात तो है नहीं, ये तो एक कॉमन सेंस की और अकल की बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और एनसीओसी में बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी बार बार ये बात बताई है, और डाटा आपके सामने है। इंडिपेंडेंट मीडिया बशमूल आपके और जियो के, आप लोगों ने तमाम जो अदाद शुमार हैं, तमाम जो इस वक्त सिचुएशन है वो सबके सामने रखी है। अब उसके बाद अगर आप कहें कि हम और जिस तरह अभी आपने फजलुर रहमान साहब का जो बयान चलाया था कि हम तो ये जंग में लड़ रहे हैं, देखिए हम लोग कोई वाइकिंग्स के दौर में या कोई पुराने उस तरह के बादशाहों के दौर में तो नहीं है कि जहाँ पे इक़्तिदार के लिए जानों को जो है वो कुर्बान कर दिया जाए और हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां जो है वो खतरे पे लगा रहे हैं और उसको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अब दुनिया ने तरक्की की है, हम आगे बढ़े हैं, कुछ असूल तय किए हैं, और असूल ये है कि इलेक्शन होंगे, नताइज आप मानेंगे और उस नताइज के मुताबिक जो है वो हुकूमतें बनेगी। लेकिन अगर पीडीएम पाकिस्तान को सदियों पुराना उस सोसाइटी में लेके जाना चाहता है जहाँ पे लोगों की जानों की कोई कीमत ही नहीं है, लोगों की जिंदगियों की कोई एहसास ही नहीं है, अब फिर मेरा ख्याल है ये पहले मुस्तरद हुए हैं, अब ज्यादा शिद्दत से मुस्तरद होंगे। लॉकडाउन का प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि ये चाहते हैं, लेकिन हम तो पहले भी हमने नहीं लगाया, अब भी आगे भी हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछली जो वेव आई थी बहुत कामयाबी से मुकाबला किया, अभी भी बड़ी कामयाबी से मुकाबला कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल भी जो है वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है और पाकिस्तान की हुकूमत का है। अच्छा, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, शहबाज शरीफ और बिलावल साहब जो हैं वो कुछ महीने पहले तक लॉकडाउन के बारे में क्या कह रहे थे, ज़रा आप सुने। नहीं बल्कि तमाम सियासी अकाबरीन, मुल्क के तमाम तबकों ने बड़े शद्दमत से डिमांड की कि हमें
فی الفور لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. We're easing towards a lockdown. We're easing towards a self-imposed and government-advised lockdown and containment approach, جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا ملک میں ہو. جو کہ ہم چاہتے ہیں پورا ملک میں ہو. لیکن کچھ مہینے پہلے جب یہ بڑی بحث چل رہی تھی تو وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے تھے، ذرا وہ بھی سنائیں. لاک ڈاؤن کے واپس نہیں ہم جا سکتے وہاں. یہ ملک اب لاک ڈاؤن نہیں برداشت کر سکتا. اس نے جو لاک ڈاؤن ہے ساری دنیا میں کیا تباہی مچائی ہے. بزنسز بینکرپٹ ہو رہی ہیں. وہ ملک جو کہ امیر ترین ملک تھے ان کو مصیبت پڑ گئی ہے. جو ملک دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتے تھے وہ آج مقروض ہوتے جا رہے ہیں. ان ملکوں کے اندر بزنسز تباہ ہوتی جا رہی ہیں. تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو بڑے مشکل وقت سے نکل رہا تھا. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب لوگ بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی کہ لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے تھا اور سخت کئی ایسے بھی بات کرتے ہیں. حالانکہ ہندوستان سے ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر جنہوں نے سب سے سخت لاک ڈاؤن لگایا تھا ان کو بھی کھولنا پڑا جبکہ ان کے کیسز بڑھ رہے ہیں. اچھا، اب دیکھیں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کہ پہلے آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا مطالبہ کری تھی اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے نہیں لاک ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے. اب آج کی صورتحال یہ ہے کہ کل وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہو کے مکمل لاک ڈاؤن کی جانب بڑھ سکتے ہیں اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اب جلسوں سے باز نہیں آ رہی. تو یہ سیاست ہے یا کچھ اور ہے، کیا ہے یہ؟ حامد صاحب ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے اور وزیر اعظم کی کریڈیبلٹی تو میں کہتا ہوں -0 میں چلی گئی ہے. وہ اس طرح سے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کی جتنے بھی وعدے اس قوم سے کیے تھے الیکشنز سے پہلے انہوں نے، بلکہ الیکشنز کے بعد حکومت میں آنے کے بعد بھی انہوں نے جو باتیں کی اب ان کی نفی کئی دفعہ کرتے خود بھی نظر آتے ہیں. تو اور ابھی یہ جو آپ نے لاک ڈاؤن والا بیان دکھا دیے یہ بھی اسی بیان کی تو ساتھ میں نے شہباز صاحب کا بھی دکھایا اور بلاول کا بھی دکھایا جو کہہ رہے ہیں کہ میں اسی پہ آ رہا ہوں، مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کسی بھی معاملے میں اپنے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کو کہتے ہیں میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، میں NRO کے لیے نہیں تیار. مجھے یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے، کیا وزیر اعظم نے خود پرسنلی طور پہ کسی اپوزیشن جماعت کے رہنما سے رابطہ کر کے ایک میٹنگ کی گزارش کی کہ میں میٹنگ کرنا چاہتا ہوں کرونا کے ایشو پہ، آپ سب بیٹھے میرے ساتھ؟ وزیر اعظم اگر یہ اپنی انا اور تکبر کی جو دیوار ہے جس کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اسے نیچے اترتے اور اپوزیشن جماعتوں، کیونکہ ایک الیکشن ہو چکا اور ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہوا ہے، غدار کہا گیا، آپ نے کیا کیا الزامات نہیں لگائے اپوزیشن رہنماؤں پہ. وزیر اعظم اگر رابطہ کرتے اور بات کرتے اور ٹیبل پہ بٹھاتے تو شاید لوگ ان کی بات سنتے. لیکن وزیر اعظم کی کیا ریکارڈ ہے کہ اپنی تقریر کرنے کے بعد سابقہ کرونا کی میٹنگ میں میٹنگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کسی کی سنتے نہیں ہیں. چاہے پاک بھارت کشیدگی ہو جائے، چاہے وہ فیٹف ہو جائے، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی کام حکومت نے خود اپنی ہمت سے اپوزیشن کے بات سے بیٹھ کے کرایا. آپ یہ بتائیں رانجھا صاحب، آپ اتنے سمجھدار آدمی، آپ بھی وکیل ہیں اور فواد صاحب بھی وکیل ہیں. اب جو پشاور میں کل جلسہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ بڑی اچھی تقریریں کی ہیں، دھواں دھار تقریریں کی ہیں. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس جلسے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو گئے ہوں گے؟ دیکھیں میں اس چیز کا بھی ذمہ دار اس حکومت کو ٹھہراتا ہوں کیونکہ اگر یہ حکومت، حامد صاحب بڑی سنجیدہ بات ہے، اگر یہ حکومت کرونا کی ہائپ کریٹ ہونے سے پہلے اپنے SOPs کے اوپر عمل درآمد کرتی نظر آتی اور لوگوں کو بتاتی ہوئی نظر آتی اور لوگ دیکھتے کہ گورنمنٹ سیریس ہے اور واقعی کرونا کی سیریسنیس ہے. آپ میرے ساتھ چلے بھی کوسار میں یا میرے ساتھ آ جائیں آپ F7 کے کسی ریسٹورنٹ میں، گن لیجیے گا کتنے بندوں نے ماسک پہنے ہوئے. میں آپ میرے ساتھ چلیے F6 F7 کی کسی مسجد میں جماعت کے ٹائم آپ دیکھ لیجیے گا کتنے. آپ ابھی بھی کوسار مارکیٹ جا کے بیٹھتے ہیں آج کل؟ نہیں میں نہیں جا رہا، میں تو اگلے دن گیا ہوں، 2 سال ایک بعد گیا ہوں. اچھا، لیکن میں F7 F6 ادھر مسجدوں میں جمعے کی نماز کے وقت میں کئی دفعہ جاتا ہوں اور باجماعت میں نے نماز پڑھتا ہوں، میں نظر آ جاتا ہے مجھے. اور وہاں پہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ماسک، میں بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں SOP فالو کرنے والا آدمی، میں کیوں اپنی منہ میاں مٹھو بنوں، لیکن مسجد میں جا کے میں سمجھتا ہوں کہ دروازے بند ہیں اور وہ اس طرح کا ماحول ہے، پہننا چاہیے ماسک. لیکن اور یہی صورتحال ریسٹورنٹس میں، یہی صورتحال آپ کو بڑے شاپنگ مالز میں نظر آ رہی ہے. اسی لیے تو پھر یہ دوبارہ کرونا کی دوسری لہر بڑی بڑھ رہی ہے. اگر یہ
جلسوں کے ساتھ لنک کیے بغیر اپنا کام کریں اور لوگوں میں ایک اویئرنیس کریٹ کر لیں خود سے, اور ایس او پیز ان کے امپلیمنٹ ہوتے نظر آئے, تو لوگوں کو بھی پتہ لگے گا کہ یہ صرف سیاسی طور پہ جلسوں کو بند کرانے کے لیے اور اپنے خلاف ایک سیاسی ماحول جو پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کرانے کے لیے یہ بات نہیں کر رہی, واقعی سنجیدہ ہے اپنے کام میں. اچھا فواد چوہدری صاحب, 25 نومبر کو جو ایک پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, اس کا اجلاس بلایا گیا اور تمام پارلیمانی لیڈروں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے. کوئی حکومت نے کوئی ایسا کوئی ایجنڈا تیار کیا ہے کہ کس طریقے سے اپوزیشن کو کنونس کیا جائے کہ آپ کچھ دن کے لیے اپنی جو تحریک ہے اس کو ملتوی کر دیں اور ہمارے ساتھ مل کر کرونا وائرس کا مقابلہ کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی ہمارا سٹرکچر کیا ہے. این سی او سی میں جو اسد عمر صاحب اس کے ہیڈ ہیں, اس میں ایک جو فوج ہے اس کی نمائندگی ہے, اس میں پاکستان کے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں ان کی نمائندگی ہے, ہیلتھ کے ادارے ہیں ان کی نمائندگی ہے, اور سارے ایکسپرٹس وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اس کے بعد اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے اور کشمیر کی نمائندگی ہے, گلگت بلتستان کی. اس کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے انڈر ایک این سی سی ہے جس میں سارے چیف منسٹرز خود بیٹھتے ہیں, جس میں کشمیر کے پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں, گلگت بلتستان والے بیٹھتے ہیں. یہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ بھی ان حکومتوں میں بھی شامل ہیں اور وہ بیٹھ کے وہاں پہ فیصلے کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ایس او پیز طے کرتے ہیں. پاکستان نے پہلے مرحلے میں جو ایس او پیز لگائے وہ اسی پروسیس کے تحت لگائے تو بڑے کامیاب رہے. اب سیکنڈ مرحلے میں بھی یہ جو یہ کہہ رہے تھے ابھی محسن کہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں شامل, تو پی ایم ایل این کے جو پرائم منسٹر ہیں کشمیر کے وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں. اب پارلیمانی پارٹی جو ہے, جو دنیا بھر میں رواج ہے کہ پارلیمنٹری پارٹیز کی جو اسپیکر اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں, وہ ان کو بلاتے ہیں. اب یہ تو دیکھیں نا, باقی تو باتیں بڑی بچگانا ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے سے کہا اس میں تو کتنی آپ کا میڈیا آپ کے سامنے ہے, ڈیٹا آپ کے سامنے ہے, تو گورنمنٹ ہی کا تو صرف ایک سورس نہیں ہے آپ کے پاس. آپ انڈیپینڈنٹ اپنی عقل بھی تو استعمال کرنی ہے نا. یہ تو نہیں کہ اپنا ہم چلے گئے وہاں پہ اور جو باقیوں نے کوئی جو ہے وہ خودکشی کرنی ہے, گورنمنٹ کہے کہ آج آپ جا کے دریا میں چھلانگ لگا دیں, تو آپ ایس او پی میں دریا میں جا کے چھلانگ لگا دیں گے. گورنمنٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے. میں یہ تو دیکھیں اتنا ابھی پاکستان خوش قسمت تو نہیں ہے, یہ ابھی اتنی جلدی چھلانگ لگانے والے نہیں ہیں, یہ پوری ابھی کوشش کریں گے. لیکن بہرحال کوشش ان کی پوری ہے ویسے کہ یہ سمندر میں ہی جا کے خوش قسمت تب ہوگا جب وہ اندر گرے گا دریا میں. تو اب اس میں یہ ہے میر صاحب کہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ باقی باتیں تو ادھر ادھر کی ہیں نا. سمپل بات, آپ کو پتا ہے خطرات کا, آپ کو اس کا سلوشن پتا ہے, آپ نے اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے. اب اگر آپ کے نزدیک جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے اقتدار لینا آپ کی پرائیورٹی ہے, اور اقتدار بھی خیر آپ کو پتا ہے آپ کو نہیں ملنا. آپ کا صرف ایک پرابلم ہے کہ ہمیں ہمارے 8 کیسز میں ہماری جان چھٹے. پرابلم یہ کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے وہ, چونکہ پارٹیز میں تو ڈکٹیٹرشپ ہے, پارٹیز کے اندر تو کوئی ماحول ہی نہیں ہے. لیڈر کہتا ہے کہ پہلے تو میرا مسئلہ حل کرے نا, باقی ساری پارٹی اور سارے لوگ جو ہے وہ جائیں جہاں مرضی جائیں, پہلے تو میرا مسئلہ حل ہونا. تو اس وقت یہ جو لیڈرشپ ہے ان کی 10-11 لوگوں کی, یہ اپنے اپنے مقدموں سے جان چھڑانے کے لیے سارے پاکستان کو مصیبت میں ڈالے ہوئے ہیں, اور تو کچھ بھی نہیں. اچھا رنجا صاحب, جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہیں. پچھلے دنوں جو ایک اجلاس ہوا تھا این سی سی کا, اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے جلسے جلوسوں پر پابندی کا فیصلہ کرنا ہے تو یہ کوئی سیاسی طور پہ آپ فیصلہ کریں. لیکن اس اجلاس کے فوراً بعد انہوں نے آزاد کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا. تو خود تو لگایا ہوا ہے لاک ڈاؤن پورے آزاد کشمیر میں, لیکن آپ لوگ جلسے جلوسوں سے باز نہیں آ رہے. دیکھیے وہ گورنمنٹ میں ہیں اور ان کی وہ سٹیک ہولڈر ہیں, گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں بلکہ اپریشیٹ کروں گا کہ وہ اپنے عوام کے لیے اگر انہوں نے کوئی کام کیا اور اچھا کام وہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں مجھے یہ بتائیے, یہ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمانی لیڈر, آپ نے 27 کو اجلاس بلا لیا, کیا 25 کو اجلاس بلا رہے ہیں اسپیکر صاحب کرونا کے اوپر. مجھے یہ بتائیں جو اسپیکر صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ پچھلے 1 مہینے 1.5 مہینے میں فیکٹو کی لیجسلیشن سے لے کے اب تک رویہ رکھا ہے, اور جس طریقے سے آپ کے وزراء نے کمرے میں بیٹھے اور کمرے میں کی ہوئی باتیں باہر اس کو غلط رنگ دے کے اور ڈرافٹس دے کے پیش کیے, اسپیکر کے گھر جاتے رہے, مجھے تو پتہ ہے داڑھیوں کو ہاتھ لگا کے ترلے کر کے گھر لے کے جاتے رہے,
اور جس طریقے سے گھر گئے اور پھر گھر سے وہ میٹنگ گھر پہ جب لوگوں نے سمجھا کہ وہاں پہ بھی ہم سے داؤ لگایا جا رہا ہے, ڈاج کیا جا رہا ہے, بات اندر اور ہو رہی ہے باہر اور کرنی ہے, تو پھر وہاں سے چیز نکل کے آگے نیشنل اسمبلی کے کمیٹی روم میں. نیشنل اسمبلی کے کمیٹی روم میں بھی اسپیکر صاحب کنسنسس نہیں, یا تو اسپیکر صاحب کو یہ اختیار دینا, اور اسپیکر صاحب کو کبھی اسمبلی میں کھڑا ہو کے شہزاد اکبر آنکھیں نہ نکالے, نہ کبھی مراد سعید آنکھیں نکالے, نہ کبھی اپوزیشن کے جو فائری اسپیچر جو ڈیبیٹرز ہیں وہ اسپیکر کو دبائے نہ, اور اسپیکر واقعی ایک نان پارٹیسن اور ایک میریٹوریس رول پلے کرے کہ وہ اپوزیشن کا بھی اسپیکر بنے اور حکومت کا بھی, تب تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. اب انفارچونیٹ اتنا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے حکومت کے پاس جو یہ کام کر سکے. اور دوسرا یہ جو کیسز کی بات کر رہے ہیں, دیکھیے ابھی اس وقت انہوں نے جو نیا کام شروع کیا, انہوں نے مسلم لیگ نون کے ہر ایم این اے کے خلاف ذاتی طور پہ اینٹی کرپشن کو ہدایت دے کے, اس ایم این اے کے خلاف نہیں, اس کے جتنے بھی دوست ہیں, اس کے جتنے بھی احباب ہیں, ان سب کے خلاف انہوں نے ایک پوری کی پوری کیس اسٹڈی کی ہے, کتھارسس کر کے اس کے پورے خاندان کو, اس کے بچوں کو, اس کے دوست احباب کو. میں آپ کو اپنی سورس رپورٹ دیتا ہوں کہ جب میں نابالغ تھا اس وقت کا کیس مجھ پہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب آپ نابالغ تھے تو اس وقت آپ پہ کیا کیس بن سکتا ہے؟ نہیں وہی نا, وہ اس وقت کا کیس مجھ پہ یہ بنا رہے ہیں کہ میں نے اس وقت کوئی زمین ہتھیائی ہے کسی سے. اچھا, آپ بچپن سے یہ کام کرتے ہیں؟ مجھے بچپن سے یہ کام کروا رہے ہیں. 84-83 کا ایک کیس بنا رہے ہیں. اب میں یہ سوچ رہا, میں تو چلو لائر ہوں نا, میں نے تو لاسٹ ٹائم بھی نیب کو بھی ڈٹ کے میں نے مقابلہ کیا, میں نیب میں پیش ہی نہیں ہوا اور نہ میں نے اینٹی کرپشن میں پیش. اچھا, لیکن اب میں عدالتوں میں جاؤں گا, مجھے پتا ہے میرے رائٹس. آپ نے آنے والے دنوں میں جلسے کرنے ہیں, باز نہیں آنا آپ نے. میں باز اس لیے نہیں آنا کہ دیکھیں یا تو ان کی اینٹی کرپشن باز آ جائے. اگر اینٹی کرپشن کے کیسوں کو چھوڑ دینا, اگر یہ آپ جلسے کرنے سے باز نہیں آتے اور یہ آپ پر یہ سیکشن لگا دیتے ہیں جی کہ آپ نے کرونا ایس او پیز کو وائلیٹ کیا اور حکومت کی پابندی کے باوجود آپ نے جلسہ کیا, لہذا آپ پہ مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیتے ہیں, تو لوگ کہیں گے یہ تو صحیح پڑیا. سر دیکھیں, ہم کرونا میں نہیں جائیں گے, ہاں اسی پھر کو کام کر کے جاؤں گے. اچھا, جب ہمیں دیوار سے لگائیں گے نا تو پھر ہم کہیں گے یہ شہزاد اکبر بھی ہمارے ساتھ ہی جائے گا. تو آپ کے کہنے پہ تو نہیں نہ جائے گا. اچھا, مجھے ہم لے جائیں گے. فواد چودھری صاحب یہ بتائیں کہ یہ اگر اپوزیشن باز نہیں آتی اور آنے والے دنوں میں بھی یہ جلسے کرتی رہتی ہے, تو کیا واقعی آپ کوئی ان کے ساتھ سختی کریں گے؟ پھر سختی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی لوگ جو ہیں, آپ خودکشی سے کتنا لوگوں کو بچا سکتے ہیں؟ اگر آپ فیصلہ ہی کر لیں کہ ہمیں کسی کی کوئی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے میں آپ کو کوئی مذائقہ نہ لگے, تو ہم نے تو یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ جو دھرنے ہوئے ہیں پہلے بھی, اب تک حکومت نے ہم کوئی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت تو ہے نہیں کہ جا کے دن دہاڑے 16 لوگوں کو ماڈل ٹاؤن میں شہید کر دیا اور اس کے بعد ہاتھ مل کے کھڑے ہو گئے. ہمارا جو ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے, ہم نے ابھی تک کسی جو دھرنا ہے, کوئی جو جلسہ ہے اس کو نہیں روکا, بلکہ آپ نے دیکھا ہم نے جتنے جلسے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے, ہم نے ان کو سینیٹائزرز جو ہیں وہاں پہ دیے, ہم نے ماسک دیے, ہم جو فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہی پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے. کسی جمہوری ملک میں آپ کتنا لاٹھیاں تو نہیں برسا سکتے یا لوگوں کو فوری طور کے اوپر جیلوں میں تو نہیں ڈال سکتے, یہ تو خود ہی عقل بات ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, بڑی اہم بات کی ہے. لیکن اب جو کل جلسے میں تقریریں ہوئی ہیں, اس ایک تقریر میں کچھ ایسے سوالات اٹھائے گئے ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ بہت اہم سوال ہے وہ. اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کل پشاور میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, اس میں کافی سخت تقریریں کی گئی ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سے جو رہنما ہیں انہوں نے غیر معمولی طور پہ سخت لب و لہجہ اختیار کیا. لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک ایسی بات کی ہے جس کا براہ راست تعلق ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ ہے, اور بات جو ہے وہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جب تم اقتدار میں آئے تو سعودی عرب نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو $2 ارب دیے, امارات نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو $2 ارب دیے. آج 2 سالوں میں وہ آپ سے ناراض, اور اس حد تک ناراض کہ اپنے پیسے پہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے پیسے کو تم کہیں اپنے پیٹ میں نہ ڈال دو, اس کو ضائع نہ کر دو. چین کے پیسے کو ضائع کیا,
सऊदी अरब अब अपने पैसे को जाया देख रहा है, उसने आपसे $2 अरब वापस मांग लिए। अमारात ने तुमसे $2 अरब वापस मांग लिए हैं। फवाद चौधरी साहब, ये फजलुर रहमान साहब ने पब्लिकली ये बातें की हैं, तो ये सवाल इसलिए बड़ा अहम है कि यूएई जो है उसने न सिर्फ पाकिस्तान के विजिट वीज़े बंद कर दिए हैं, वर्क परमिट भी बंद कर दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान से ज़्यादा कोरोना तो फैला हुआ है इंडिया में, तो उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने ये जो बातें की हैं, कोई आपको लग रहा है कि वाकई ये दोनों ममालिक हमसे नाराज़ हैं, और अगर नाराज़ हैं तो इनकी नाराज़गी कैसे दूर की जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस उतना ही है जितना कि तालिबान का था, क्योंकि उनका एक्सपोजर जो है उससे ज़्यादा नहीं है, और उनको ये नहीं पता कि सऊदी अरब के ताल्लुकात पाकिस्तान से हैं, तो पीटीआई से नहीं है। उनके यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान से हैं, पीटीआई से नहीं है। और ये जो बातें वो कर रहे हैं वो कोई पीटीआई का मुफाद को ज़्यादा नहीं पहुंचती, उससे पाकिस्तान के मुफाद को ज़्यादा पहुंचती है। सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तान के बहुत करीबी दोस्त हैं, हमारे उनसे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, और उन ताल्लुकात का मैं बिल्कुल, मुझे ये कहने में कोई जो है वो माने नहीं है कि वो ताल्लुकात हमारे अवाम के सतह के ऊपर है। हमारे ताल्लुकात जो हैं वो सियासी जमातों से भी बालातर है, और पाकिस्तान की अहमियत उनके नज़दीक रहेगी और पाकिस्तान के लिए उनकी अहमियत रहेगी। सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तान के बहुत ही अहम दोस्त मुल्क हैं और रहेंगे, और इनके मफादात भी इंशाल्लाह इकट्ठे रहेंगे और इकट्ठे हैं। और बाकी जो उनको $2 अरब नहीं, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने $3 अरब जो है वो दिए थे, और जो एक मुल्कों के दरमियान एक सॉवरेन एक्सचेंजेस होती हैं वो पार्ट ऑफ द गेम है, और मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी भी किस्म का कोई जो है वो मज़ायका है। अगर उनको चाहिए उन्होंने दिए हैं, वो हमें तेल की मद में उनका बहुत बड़ी कंसेशन है जो जारी है, और इसी तरह से हमारे ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से ये तो मुल्कों के ताल्लुकात हैं, कोई इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप तो नहीं। अच्छा, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, ये आप एग्री करेंगे फवाद साहब से, ये दो मुल्कों के ताल्लुकात हैं, ये एक मुल्क और एक सियासी जमात के ताल्लुकात नहीं हैं, और अगर फ़र्ज़ करें वाकई सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान से नाराज़ हैं, तो पीडीएम के जलसे में ये बात इस अंदाज में होनी चाहिए। देखिए, जो इनकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है वो तो हाईलाइट होना चाहिए। अगर वो फॉरेन पॉलिसी का फेलियर जो है वो कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये तो अखबारों में आर्टिकल्स इस पर कितने आ चुके हैं, इंटरनेशनल अखबारात में आर्टिकल्स आ चुके हैं, और ये तो बल्कि प्राइम मिनिस्टर की जब अमेरिका से वापसी हो रही थी, वो जहाज़ के वाक़या से लेके कि जहाज़ से उतार दिया गया, जहाज़ वापस बुला लिया गया, फिर वली अहद से सलाम लेने का तरीका मुनासिब नहीं था, ट्रांसलेटर से बात की गई और इग्नोर किया गया, तेज़ी से आगे निकल गया जवाब सुने बगैर। इस तरह की गैर मौज़ब हरकतें तो वज़ीर आज़म साहब के खाते में काफ़ी आती रही हैं कि उनको फॉरेन डिग्नेटरीज़ के साथ या ये जो रॉयल्टीज़ हैं इनके साथ डीलिंग में थोड़ा सा मसले मसाइल, और वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान का या अपोजिशन के साथ डील करने का मसला है, वहाँ पे भी वही मसला है। अब अगर ये पैसे वापस लिए जा रहे हैं तो ये फेलियर है, हमें इनको आईना तो दिखाना होगा कि ये अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर कर लें। कि यूएई माना कि आपकी जो इश्यूज़ हैं, आपको जो आपने वादे किए थे या जो आपने कस्में खाई थी, जो एश्योरेंसेस दी थी, वो क्यों दी थी अगर आप उन पे पूरा नहीं उतर सकते थे? पहले दिन ही ये बात आपको सोच समझ के करनी चाहिए थी, इलेक्शनों से पहले भी ये बातें सोच के करनी चाहिए थी कि आपने वो बातें क्यों की जो आप कौन सी बातें सकते थे, बस जो भी बातें थी। अब वो सी पैक भी चल गया, अब चलाना मजबूरी है सी पैक। अब अगर सी पैक चलाते ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो खुल के सारी बात कर रहे हैं, तो आप जरा मैंने भी बता दी है, अंदाज में मैंने भी बता दी है, समझने वाले के लिए सारा इशारा ही काफ़ी होता है। अब ज़ाहिर है मुल्की ममालिक के ताल्लुकात हैं, मैं भी चाहूँगा कि सारे ममालिक जो हैं हम उनको साथ लेके चलें। ज़ाहिर है हम पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, और हम चाहे अपोजिशन में भी हो, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान का कोई भी दोस्त हमारी आपस की। क्या आपको नहीं लग रहा कि इस वक्त दुनिया में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि हम अगर अपना जो पाकिस्तान के हमारे जो अंदरूनी सियासी इख्तलाफात हैं यहीं तक रहें, इसमें हम फॉरेन पॉलिसी को इन्वॉल्व ना करें? आप देखें ना, जिस तरह वो एक ख़बर है जो पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है कि नेतन्याहू की सऊदी वली अहद के साथ एक खुफिया मुलाकात हुई है। बज़ाहिर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने उसकी तरदीद कर दिया, लेकिन उसमें बहस तो चल रही है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि ये अगर आप
عمران خان کی جو فارن پالیسی کی ناکامیاں اس طرح بیان کریں گے تو کل کو آپ کی حکومت آ گئی تو آپ پہ یہ پریشر نہیں آئیں گے؟ نہیں دیکھیے ہم پہ بھی یہ پریشر تھے, ہمارے پہ بھی فورن پالیسی کی ناکامی جو تھی کئی دفعہ ڈال دی جاتی تھی, اور اس میں یہ ہے کہ واقعی انٹرنیشنل سیناریو چینج ہو رہا ہے. اگر ہمارے لوگ جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ عقل مندی اور دانائی سے دیکھیں کہ پاکستان کے بیچ میں لوگ بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں, ان کے دشمن نہیں ہیں. آپ لوگوں کو اس حد تک سیاست میں انتقام میں لے گئے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ نے ذاتی دشمنیاں بنا لی. اگر آپ ذاتی دشمنیوں کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان کی بہترین مفاد میں آپ مستقبل کا سوچیں کہ اکٹھا کرنا ہے, نیشن کو اکٹھا کرنا ہے انٹرنیشنلی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پہ, تو آپ کو لوگوں کو مارنا ختم کرنا پڑے گا نا. لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو پولیٹیکل ڈسینٹ رکھتا ہے آپ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں, یہ سوچ ختم کریں. اچھا فواد چودھری صاحب, جو بائیڈن اب امریکہ کے صدر بننے والے ہیں, ایک دو دن میں ان کی اپنی کیبنٹ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی, کو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو بائیڈن جب امریکہ کے صدر بن جائیں گے تو اس کے بعد پاکستان کے لیے معاملات بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہو جائیں گے؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ تو آپ کو معید یوسف یا فارن آفس جو ہے وہ اس کے اوپر بہتر تبصرہ جو ہے وہ کر سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں ایز این انڈیپینڈنٹ بات اور ناٹ ایز اے منسٹر, میرا یہ خیال ہے کہ فی الحال جو نظر آ رہا ہے کہ یہ پالیسیز جو ہیں وہ تو ملکوں کی پالیسیز ہوتی ہیں اور اتنی جلدی کوئی بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ ان میں نہیں آئیں گی. ظاہر ہے افغانستان ایک کی ایریا رہتا ہے پاکستان میں, اور امریکہ کے تعلقات میں یہ 80 کی دہائی کے بعد سے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, بٹ میرا ابھی اس کے اوپر I would not like to comment on that because پھر وہ انٹرپریٹ ہوتے رہتے. اچھی بات ہے, میں آئی اپریشیٹ کہ آپ اس پہ نہیں بات کرنا چاہ رہے. اور میں ایک سوال جو ہے جو ہم نے شروع میں جس پہ گفتگو شروع کی تھی, میں اس کو ذرا ایک ڈیفرنٹ انداز میں پیش کرتا ہوں فواد چودھری صاحب کے سامنے بھی اور محسن شاہ نواز رانجھا کے سامنے بھی, اور کوشش کروں گا کہ کوئکلی ان کا جواب لوں, لیکن ایک وقفے کے بعد. آگے چلنے سے پہلے ایک میں چاہتا ہوں ایک ذکر کروں ایک ایسی شخصیت کا جو اس دنیا میں اب نہیں رہی. کل فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ میں ان کا ذکر کیا, جناب انور عزیز چودھری صاحب جو بزرگ تھے, سابق وفاقی وزیر تھے, تحریک پاکستان کے کارکن تھے, تو ان کی وفات جو ہے اس پر لوگ بہت جو ہیں وہ دکھی ہیں, بڑا افسوس کا اظہار کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہم ان کے بارے میں لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں کرتے, لیکن پچھلے سال ہم نے اپنے ایک پروگرام میں ان کا ایک انٹرویو شامل کیا تھا. تحریک پاکستان کے دوران وہ قائد اعظم کے باڈی گارڈ کا کردار ادا کرتے رہے, سیکورٹی گارڈ کا. سنیں ہمیں انور عزیز چودھری صاحب نے کیا بتایا تھا. میری خوش بختی تھی کہ میں قائد اعظم جب جہاں لاہور تشریف لائے تو رات کو میں پہرے پہ بھی جو لوگ مقرر تھے ان میں سے ایک تھا, اور پھر اسلامیہ کالج میں جب وہ تشریف لائے تو ان کی حفاظت کے لیے بھی جو جتھا تھا اس میں بھی تھا. تو یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو کلپ بتایا کہ انور عزیز چودھری صاحب جو ہیں وہ سیاستدان بھی تھے, تحریک پاکستان کے کارکن بھی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے رانجھا صاحب کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنوری تک یہ حکومت چلی جائے گی, بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں. اگر آپ بلاول صاحب کی جگہ ہوں اور کرونا بھی پھیلا ہوا ہو تو آپ سوچیں گے اس سوال پہ کوئی ایسا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جنوری تک آپ حکومت کو بھی بھیج دیں لیکن کرونا بھی نہ پھیلے؟ کوئی ایسا راستہ ہے؟ حامد صاحب آپ سے زیادہ بہتر کون ایسے راستے کو سمجھتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے میرے پاس تو ہو, لیکن سیاست آپ کر رہے ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر آپ ہیں. آپ کو پتا ہے جب ایسے راستے بنتے ہیں تو ایسے راستے ایسے بنتے نا وہ ہم سے پوچھ کے بنیں گے نا وہ آپ سے پوچھ کے بنیں گے, وہ راستے خود بن جاتے ہیں. میں تو جس راستے پہ چلنے کا حامی ہوں وہ ہے آئین اور قانون کا راستہ. نہیں وہ تو میں اور آپ دونوں اس کے حامی ہیں, لیکن اب ہم دونوں مجبور ہوئے بیٹھے نا کہ ہمارے ہاتھ میں تو چیزیں نہیں ہیں. اچھا لیکن چلے میں فواد چودھری صاحب سے بات کرتا ہوں. فواد چودھری صاحب, اب یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ بلاول صاحب کے ساتھ آپ کا سیاسی اختلاف ہے, لیکن اگر آپ بلاول صاحب کی جگہ پہ ہوں اس وقت, فرض کر لیں, تو کوئی ایسا راستہ آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ جنوری تک بلاول صاحب آپ کی حکومت کو بھی بھیج دیں اور جلسے جلوس بھی نہ ہو اور کرونا بھی نہ پھیلے؟
نہیں میرا خیال ہے بلاول صاحب بڑے واضح ہیں، وہ جنوری 2024 تک کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے لی جائے گی، تو اس سے پہلے وہ کوشش کر لیں، 2023 میں الیکشن ہوں گے، وہ اپنا زور لگائے، ہم اپنا زور لگائیں گے، محسن رانجھا صاحب اپنا زور لگائیں گے، الیکشن 2023 میں جب ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں جو بھی عوام فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہوگا۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میر صاحب اس وقت جو پوزیشن کا مسئلہ ہے نا، وہ کوئی حکومت کو ہٹانا یا حکومت کو گھر بھیجنا وغیرہ ان کا مسئلہ نہیں، اچھا ان کا مسئلہ ہے کہ ہم میں ایک حکومت چیز کو ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اور اپنا آپ کر لو، آپ کر لیں۔ نہیں آپ بات کر لیں، پہلے مکمل کریں اپنی بات۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ اس وقت جو میرا انالیسز ہے، میرا انالیسز یہ ہے کہ ان کو اس وقت حکومت میں آنے کی یا گھر بھیجنے کی دلچسپی نہیں ہے، ساری دلچسپی یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اداروں کو اور بشمول کابینہ کو اتنا ہم بیک فٹ پہ کر دیں کہ ہمارے جو 8-10 کیسز ہیں ان میں ہمیں کوئی ڈیل جو ہے وہ ملے۔ سارے کا سارا جو اس وقت اپوزیشن کا جو چیس گیم ہے، جو شطرنج کا کھیل انہوں نے بچایا ہے، وہ اس کے اوپر زور لگا رہے ہیں۔ ایک سوال ہے آپ سے، مولانا فضل الرحمان کا تو کوئی کیس نہیں ہے، محمود اچکزئی کا بھی کوئی کیس نہیں ہے، اختر مینگل کا بھی کوئی کیس نہیں ہے، تو ان کا تو یہ تو پھر یہ کیوں اتنے ایکٹیو ہیں؟ نہیں اچکزئی صاحب تو ہمیں شامل باجا ہے نا، ان کا تو وہ نہیں امپورٹنٹ، اصل امپورٹنٹ جو ہے وہ تو اپنا ہے نا پیپلز پارٹی ہے اور پی ایم ایل این ہے۔ فضل الرحمان صاحب کے اوپر تو خیر جو کیسز ہیں وہ اسی کو رائپ کرنے کے اوپر، جب سے وہ کیسز بنے ہی ہیں تو فضل الرحمان صاحب کو تو یاد آیا نا بہت پہلے، تو چلیں بھی گزارا ہوا۔ چلیں آپ کی بات ہوگی، اب بتائیں جی رانجھا صاحب جلدی سے اس کا جواب دیں کہ آپ کا اصل مسئلہ صرف 8-9 کیس ہیں۔ سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو بڑی واضح ہے کہ کیسز مسئلہ بالکل نہیں ہے، اور فواد صاحب کو ایک میں بات بتاتا چلوں کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا زور لگائیں گے، ہم اپنا زور لگائیں گے، اگر تو یہ صرف اپنے زور کی حد تک رہیں تو یقین کریں یہ فوراً آج ہی صلح ہو جائے گی، لیکن جب ان کے زور میں باقی اور زور شامل حال ہو جاتے ہیں تو پھر بات جو ہے وہ غلط طرف چلی جاتی ہے۔ آپ نے بھی تو پھر نواز شریف صاحب کی تقریروں کے ذریعے اس زور کو تھوڑا توڑنے کی کوشش کی ہے نا؟ نہیں ہم نے تو توڑنے کی کیا کوشش کی، ہم تو کوشش کرتے رہے کہ وہ زور ہو ہی نہ، پہلے دن سے یہ تقریروں کی نوبت سے پہلے اچھی پالیسی ہے، تقریروں کی نوبت سے پہلے پالیسی ہے کہ صرف حکومت کے ساتھ زور آزمائی کریں، باقیوں کے ساتھ نہ نہیں، کریں۔ ہم حکومت کے ساتھ ہی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمیں صرف ان کے ساتھ زور آزمائی کرنے دیں۔ چلیں یہ اس پر میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے رانجھا صاحب، بہت بہت شکریہ، اور فواد چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے، آپ ایک دوسرے سے اختلاف کریں، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ کرونا وائرس بہت بری طریقے سے پھیلا ہوا ہے، دوسری لہر بڑی خوفناک ہے۔ اگر آپ نے جلسے جلوس ضرور کرنے ہیں اور ان سے باز نہیں آنا تو کم از کم ماسک کا استعمال تو کریں نا۔ ماسک کا استعمال کرنے سے آپ کو کسی نے نہیں روکا ہوا، تو کہیں باہر نکلتے تو ماسک تو ضرور پہن لینا۔ تو ابھی جب میں نے پروگرام ختم کرنا تو میں بھی ماسک پہن کے باہر جاؤں گا اسٹوڈیو سے باہر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔